अपनी जगह पे रुको, अपनी जगह पे कोई नहीं आएगा, कोई हलेगा नहीं, वही ठहरो। बस साइड पे हो जाओ, साइड पे हो जाओ भाई, साइड पे हो जाओ, साइड पे हो जाओ यार, साइड पे हो जाओ, पीछे 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 हो जाओ। बेटा क्या हाल है आप लोगों के? ठीक है, शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे आप लोग? अस्सलाम वालेकुम। और को जगह देते जाए, हटते जाए, और को जगह देते जाए भाई, हटते जाए, और को जगह देते जाए, हटते जाए, और को जगह देते जाए। शाम हेलो हेलो लेकिन जितनी मोहब्बत आपने की है, अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे। अपने लिए ज़रा तालियां बजा दें जोर से। और जितने भी मुझे नहीं पता, सिर्फ दरिया से मेरी बड़ा फैंटिसाइज करता हूँ मैं। मुझे आते हुए भी बड़ा खूबसूरत, जैसे ही वो खजूर के दरख्त नज़र आना शुरू होते हैं, जो एरिया है आज भी, शहर भी आपका ज़रा बड़ा, कराची से या लाहौर से आए हुए आदमी के लिए आप बड़ी नेमत में ज़िंदगी गुजार रहे हैं माशाल्लाह। और अल्लाह करे आपके जहन भी इसी तरह से ज़रखेज़ रहें जैसे कि ये सरज़मीन है। कोशिश हम ये कर रहे हैं अपने तौर पे कि आपका और मेरा जो किरदार है पाकिस्तान के लिए, हम कम से कम उसे ज़रूर अदा करें। कौन कितनी करप्शन कर रहा है, किसने अपना किरदार अदा नहीं किया, वो सारे ज़ाहिर अपनी अपनी ज़िंदगी के जवाब देंगे। लेकिन टारगेट ये है, मैं मेन गोल की तरफ आ रहा हूँ और फिर बताऊँगा कि हम कैसे करें और फिर उसका सफ़र और हमने कैसे करना है उससे। मकसद ये कि जब सारे हम अल्लाह ताला के पास हैं, सब ने जाना है। कोई ऐसा तो नहीं है जिसने कोई लिखवा के लेके आया कि नहीं मैंने रहना है यहाँ पे, कोई परमानेंट तो नहीं है ना, अब तक रहा है ना होगा। एक निज़ाम कायनात है, निज़ाम ज़िंदगी है। तो जब भी हम अल्लाह ताला के सामने जाएं अपने परवरदिगार के हुजूर, हम में से हर आदमी सीना चौड़ा करके अपने खालिक के सामने फ़ख्र के साथ ही कह सके कि या अल्लाह तेरी ज़ात जानती है नीयतों के हाल, मैं जो कर सकता था तेरे बंदों की भलाई के लिए मैं अपने हिस्से का काम कर गया। बस ये यकीन होना चाहिए जब हम अल्लाह ताला के सामने जाएं। और इसके लिए स्ट्रगल ये है कि अपनी ज़ात से आगाज़ करना पड़ेगा सबको। मैं आज तो खैर बड़ा, चूँकि हमने बड़ा सिलेक्टेड सा रखा है ना, नॉर्मली होता है कि मैं जब सबसे कहता हूँ ना कि यार प्लीज़ चुप कर जाएं, खामोश हो जाएं, बहुत शोर होता है किसी हॉल के अंदर, तो आप यकीन करें शोर और ज़्यादा हो जाता है। तो मैं बड़ा परेशान होता था कि यार ये मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप शोर कम करें, और ये एकदम से शोर ज़्यादा हो गया। तो फिर मैंने 2-3 बार ये नोट किया कि होता ये है कि जब मैं कहता हूँ प्लीज़ खामोश हो जाएं या प्लीज़ चुप कर जाएं, तो वो सारे एक दूसरे को कहना शुरू कर देते हैं चुप कर जा, चुप कर जा, चुप कर जा। अल्टीमेटली शोर ज़्यादा हो जाता है, यानी कोई भी खुद खामोश नहीं होता, दूसरों को कहता है कि खामोश होता। और यही बेसिक प्रॉब्लम है सोसाइटी में। हम खुद ठीक होने के लिए तैयार नहीं है, दूसरे को हम कहते हैं कि हम कहते हैं जी जज करप्ट है, हम कहते हैं जी जर्नैल करप्ट है, हम कहते हैं जी सहाफ़ी करप्ट है, हम कहते हैं हर दुनिया के आदमी को हम करप्ट और बुरा समझते हैं। अपनी ज़ात की तरफ देखने के लिए हम तैयार नहीं है। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। हमने एक प्रोग्राम किया था, शायद कुछ लोगों की नज़र से भी गुजरा हो, कि हमने एक टीवी लिया और टीवी के लिए एक तार निकाल दी हमने, और निकालने के बाद उसे बंद हो गया टीवी, ज़ाहिर है मेन स्विच की तार निकाल दी पीछे से। तो हम उसे ले गए टीवी मैकेनिक के पास में, गया चलते चलते बंद हो गया टीवी, ज़रा चेक करना है इसको क्या मसला है। तो उसने बड़ा कोई वो मीटर लगाए, उसको आधा घंटा चेक किया, हमारे सामने खड़ा होकर पसीना वसीना ला के कहने लगा कि जी इसकी आईसी उड़ गई है, 13,000 रुपये लगेंगे इसके ऊपर। हमने वो तार दोबारा जोड़ी, चल गया यार ये मसला फैस करना। इसी तरह फ्रिज में से हमने एक तार निकाली और फ्रिज मैकेनिक के पास ले गए। फ्रिज वाले ने भी चेक किया पूरा, उसको कोई आधा पौना घंटा, उसने कहा जनाब इसका कंप्रेसर उड़ गया, 18,000 रुपये का कंप्रेसर होगा और 4,000 रुपये की इसमें गैस पड़ेगी, 22,000 का नुस्खा बता दिया। फिर हमने एक टायर, नई मोटरसाइकिल की टायर ट्यूब खरीदी, नहीं बिल्कुल ब्रांड, उसे डाला मोटरसाइकिल के अंदर और 100 कदम के फासले पे पंक्चर वाला था, उसके पास ले गए। हमने कहा यार चेक करना है इसमें पंक्चर, मैं जरा पानी पी के आ रहा हूँ, हमारा जो बंदा था। उसने जनाब जब पानी पी के वो बंदा वापस आया, उसमें से 2 पंक्चर निकाल दिए नई ट्यूब में से। तो हमारे बंदे ने उसे कहा, जब मैं माइक लेके गया, मैंने कहा यार खुदा के बंदे, पीछे से हमने नई ट्यूब खरीदी है, तुमने इसमें से 2 पंक्चर निकाल दिए। कहने लगा भाई मैं 4 भी कट सकता था, शुक्र करो मैं 2 ही कटे। ठीक है, अब प्रॉब्लम ये है, टीवी मैकेनिक, फ्रिज मैकेनिक, पंक्चर वाला, जिसका जितना दा लगता है, जितना बस चलता है, वो उतनी करप्शन कर रहा है। जिसको यानी पंक्चर लगाने वाले को 10 रुपए की करप्शन का मौका मिलता है, वो 10 रुपए की करप्शन कर रहा है। तो जिसको 10 अरब की करप्शन का मौका मिलेगा वो छोड़ेगा 10 अरब।
نہیں چھوڑے گا نا. لیکن دونوں ایک جتنے قصوروار ہیں. اس کو موقع اتنا مل رہا ہے وہ اتنی کرپشن کر رہا ہے, اس کو موقع اتنا مل رہا ہے وہ اتنی کرپشن کر رہا ہے. تو ہم جب تک بحیثیت فرد ٹھیک نہیں ہوں گے, جب تک آپ اور میں ٹھیک نہیں ہوں گے, تب تک اس ملک کا نظام ٹھیک نہیں ہو سکتا. دین بھی یہی کہتا ہے, بچپن سے سنتے آئے ہیں کہ جیسی قوم اس پہ ویسے حکمران مسلط کر دیے جائیں گے. تو بھائی لوگوں, ہم 70 سالوں سے جو حکمران دیکھ رہے ہیں, بھگت رہے ہیں, اس کا مطلب یہ ہے ہم وہ حکمران ڈیزرو کرتے ہیں, ہم اسی قابل ہیں. اپنے آپ کو فیصلہ خدا نے, خدا کی کتاب نے دے دیا نا کہ جیسی قوم ہوگی ویسے, اس کا مطلب ہم بری قوم ہے اس لیے برے حکمران مسلط رہے ہیں. اور میں نے مثال آپ کو دے دی کہ ہر بندہ اپنے حصے کا کرپٹ کام کر رہا ہے, چاہے وہ پنکچر والا ہے, چاہے وہ ٹی وی میکینک ہے. آپ مجھے بتا دیں کوئی ایک شعبہ ہے جس کے اندر ٹھیک کام ہو رہا ہے, کوئی ایک آپ بتا دیں کہ نہیں یہ لوگ جو ہے نا, یہ طبقہ, یہ ڈاکٹر جو ہیں یہ ٹھیک کام کر رہے ہیں, آپ کے جو فارماسیوٹیکل کمپنیز والے ہیں وہ ٹھیک کام کر رہے ہیں, آپ کے صحافی ٹھیک کام کر رہے ہیں, آپ کے وکلاء معذرت کے ساتھ شریف وہ ٹھیک کام کر رہے ہیں, جج صاحبان, کوئی ایک شعبہ یا طبقہ مجھے آپ ایمانداری سے آزما کر کے بتا دیں کہ جی نہیں یہ لوگ ٹھیک کام کر رہے ہیں. جب ہر آدمی اپنے حصے کا کام نہیں کر رہا اور دوسروں کے اعمال کا ٹھیکیدار بنا ہوا ہے تو معاشرہ کیسے ٹھیک ہوگا؟ میں نے شور کی تو ہم نے یہ سوچا کہ ہم ایک ایسا پلیٹ فارم بنائیں ٹیم سریام کے بینر کے نیچے کہ جہاں پہ نہ تو آپ کی ذات میٹر کرتی ہو, نہ آپ کا مسلک میٹر کرتا ہو, نہ آپ کی پولیٹیکل افیلیشن میٹر کرتی ہو. ہم سب اپنے حصے کا کام کرتے ہوئے پاکستان کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں. اور اس میں چیلنج یہ تھا کہ پیسے نہیں مانگنے کسی سے, ڈونیشن نہیں لینا, عطیہ نہیں ہونا چاہیے, کوئی بینک اکاؤنٹ نہ ہو, لوگوں کو یہ نہ لگے کہ لو جی اقرار صاحب نے کوئی نیا کاروبار شروع کر دیا, این جی او کھول لیے انہوں نے بھی باقی لوگوں کی طرح. یہ تاثر نہ ملے, پیسوں کی انوالومنٹ کے بغیر ہم کام کریں. اب تک پچھلے سال اکتوبر میں ہم نے شروع کیا تھا, کچھ لوگ جانتے ہوں گے. اب تک الحمدللہ 1.3 ملین کے قریب 13 لاکھ لوگ رجسٹرڈ ہو چکے ہیں اس وقت پوری ٹیم سریام کے ساتھ, پورے پاکستان کے اندر بھی اور پاکستان کے باہر. اس ایک سال میں جو ممبرز ہیں ٹیم سریام کو بہت سارے جانتے ہیں, بٹ میں صرف جو ہمارے ایڈوائزری بورڈ کے لوگ ہیں ان کے لیے ہم نے ایک ایکٹیویٹی کی. ہمیں پتہ چلا کہ جی رمضان میں خون کے عطیات نہ ہونے کی وجہ سے تھیلیسیمیا کے بچے سب سے زیادہ مرتے ہیں. یعنی پورے سال میں ایوریج نکالیں آپ, بدقسمتی کی بات ہے کہ رمضان میں تھیلیسیمیا کے بچے سب سے زیادہ مرتے ہیں اس لیے کہ انہیں خون نہیں ملتا. اور کیوں نہیں ملتا؟ کیونکہ ہم روزہ رکھنے کے بعد ذرا اس میں ہوتے ہیں کہ جناب خون نہیں دینا, کمزوری ہو جائے گی, امی بھی روکتی ہیں کہ بیٹا نہیں. تو بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ ایسا مہینہ جو درس ہی ہمیں اس بات کا دیتا ہے کہ لوگوں کا احساس ہو, لوگوں کا خیال ہو, اس مہینے میں تھیلیسیمیا کے بچے اس لیے مر جائیں کہ انہیں خون نہیں ملا. تو ہم نے الحمدللہ پچھلے سال اس کیمپین کا آغاز کیا اور ایک مہینے میں 20,000 کے قریب خون کی بوتلیں عطیہ کی. لیا سے دیے تھے کسی نے خون دیا تھا, پکی بات ہے. اور ان بچوں نے تصویریں بھی بھیجی اور تصویروں کے ساتھ ان کا ڈیٹا ہمارے پاس موجود ہے. پھر ہم نے شجر کاری کی, درخت لگائے. پھر الیکشن ڈے پہ ہم نے کہا کہ یعنی خون دینے کے لیے پیسے نہیں چاہیے تھا, درخت لگانے کے لیے بھی ہر پاکستان کا آدمی ایک درخت افورڈ کر ہی سکتا ہے. الیکشن ڈے پہ ہم نے سوچا کہ جو معذور افراد ہیں آپ ان کو, ان کا ڈیٹا ہم نے پرووائڈ کیا اپنے ممبرس کو کہ آپ ان کو ان کے گھروں سے نکالیں اور پولنگ اسٹیشنس تک لے کے جائیں. تو ہم نے وہ تصویریں دیکھی ہوئی دکھائی کہ لوگوں کو, کسی نے اپنی گود سے اٹھا کے, کسی نے اپنی سائیکل پہ, کسی نے اپنی موٹر سائیکل پہ, جس کی جو بھی بساط تھی, معذور افراد کو پولنگ اسٹیشنس تک لے کے گئے. پھر ہم نے ٹریفک کنٹرول کی بہت ساری ایکٹیویٹیز کی. ابھی ویلنٹائن ڈے, آج ویلنٹائن ڈے, آپ سب کو مبارک ہو. ویلنٹائن ڈے پہ ہم نے لاسٹ ایئر یہ کیا کہ آپ کو بہت ہی محبت اگر نازل ہو رہی ہے, شدید محبت ہے, تو اس کا اظہار کرنا ہی کرنا ہے. اگر آپ نے تو سب سے پہلے تو یہ سرزمین آپ کی محبت کی حقدار ہے, اور اگر آپ نے پھول دینے ہی دینے ہیں تو اس کو پھول بوٹوں سے, پودوں سے مزین کریں اور اپنی محبت کا اظہار کریں. تو ہم نے پچھلے سال ویلنٹائن ڈے اس طرح سے منایا. اس سال ہم نے آفیشیلی تو نہیں لیکن سب سے ریکویسٹ کی کہ اگین آپ کی محبت کے زیادہ حقدار آپ کے گھر والے ہیں, آپ کی والدہ, آپ کی بہن, آپ کی وائف, آپ کی بیوی. تو آپ اگر آج کا دن اپنے گھر میں کوئی چھوٹا سا کام کر کے, ان کا ہاتھ بٹا کے اپنی محبت کا, اپنے پیار کا اظہار کریں, پھر جا کے جو مرضی کرتے رہے بات, لیکن کم سے کم جو جن کا حق آپ کی محبت میں پہلے اس کو حق کو ادا کریں. تو ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ اس طرح کی پازیٹیو چیزیں جو بغیر پیسے کے, بغیر کیش کے, بغیر ڈونیشن کے کی جا سکتی ہیں. پچھلے ایک سال کے اندر الحمدللہ ہم نے 70 اسکولوں کو رینوویٹ کیا پشاور کے شہداء کی یاد میں. ہر شہید بچے کے نام پہ ایک اسکول کو رینوویٹ کیا. اب ہم فیوچر میں کیا کرنے جا رہے ہیں, یہ اہم بات ہے. ہم نے ایک کنسورشیم تقریباً 99% اس پہ کام ہو گیا ہے. 23 مارچ کو اس کا باضابطہ اور باقاعدہ اعلان کریں. ڈفرینٹ کارپوریٹس سے ہم نے ریکویسٹ کی. ایک سیمنٹ کمپنی, میں برانڈ کے نام نہیں لے رہا, ایک پینٹ کمپنی, ایک فرنیچر کی انٹرنیشنل ملٹی نیشنل کمپنی,
ایک جوتوں کا بڑا برانڈ, ایک کپڑوں کا بڑا برانڈ, ایک سولر پینل لگانے والی کمپنی, ایک پانی کا برانڈ, ایک پنکھے بنانے والی کمپنی, ایک لائٹیں وغیرہ بنانے والی کمپنی, ان سب کو ملا کے ہم نے ایک کنسورشیم بنا لیا, پاکستان کنسورشیم. اور ہمارا چیلنج اب یہ ہے کہ ہم نے ہر ڈسٹرکٹ سے جو ہمارے ممبرز ہیں اور جو ہمارے ایڈوائزری بورڈ ہیں ان سے یہ ریکویسٹ ہوتی ہے کہ آپ اپنے اپنے ڈسٹرکٹس کے اندر ایسے اسکولوں کو آئیڈینٹیفائی کریں گے جن میں کام کی ضرورت ہے, جو یا چھت گر گئی ہے, دیوار نہیں ہے, چار دیواری موجود نہیں ہے, واش رومز نہیں ہیں, بھینسیں یا گائے اندر بندھی ہوئی ہیں. بہت ایسے سینکڑوں ہزاروں اسکول آپ کو تک مل جائیں گے. بجائے اس کے کہ ہم این جی اوز کی طرح یا باقی اداروں کی طرح پہلے ایک جگہ خریدیں, جگہ خرید کے ایک نیا اسکول بنائیں اس کے اندر, پھر نئے ٹیچرس کو ہائر کریں اس کے اندر, اور پھر وہ بنائیں کہ ہم شہر کے آس پاس ہی کہیں گے یار آنا جانا مشکل نہ ہو, کون تھر میں بنائے, کون چولستان میں, کون بلوچستان میں یا کے پی کے میں جا کے بنائے. اس کی بجائے ہم وہ اسکول جو تھر میں موجود ہیں, جو چولستان میں, جو بلوچستان میں, گلگت بلتستان, کے پی کے, انٹیریئر سندھ, ساؤتھ پنجاب, جو کہ ایگزسٹنگ انفراسٹرکچر ہے, جس کے لیے زمین بھی خریدنے کی ضرورت نہیں ہے, جس کا ڈھانچہ بھی موجود ہے, جس کے لیے ہائرنگ بھی ٹیچرس کی ہے, صرف ڈھونڈنا ہے کہ ان کو نکال کے لے کے آنا ہے, ان اسکولوں کو ہم کھڑا کرنا شروع کریں. 6 مہینے کا ایک بجٹ ہو, ہم سیمنٹ کمپنی کو بتائیں کہ جی اس مہینے میں ہم نے یہ 10 اسکول کرنے ہیں, اس پہ آپ کی 20 بوری, اس پہ 30 بوری, اس پہ 10 بوری, اس پہ 5 بوری لگے گی, یہ ایسٹیمیٹ ہے. ایک بڑی سیمنٹ کمپنی کے لیے 200, 250, 150 بوری ایک مہینے کی کوئی میٹر ہی نہیں کرتا, ان پہ کوئی برڈن نہیں پڑے گا. سیمنٹ اس کی رسپانسبلٹی ہے. اگر واش روم بلڈ کرنے کے لیے, چھت ٹھیک کرنے کے لیے سریا یا وہ چاہیے, وہ ایک اسٹیل کمپنی آن بورڈ ہے, یہ اس کی رسپانسبلٹی ہے. اس اسکول کے اندر جتنے پنکھے درکار ہیں وہ فین کمپنی آن بورڈ ہے, یہ اس کی رسپانسبلٹی ہے. اس کے لیے جتنے بلب درکار ہیں وہ بلب بنانے والی کمپنی, ملٹی نیشنل کمپنی ہے, اس کی رسپانسبلٹی ہے. پانی کا ٹھیکہ ہم نے ایک منرل واٹر کمپنی کو دے دیا, ٹھیکے سے مراد کی ذمہ داری ہے کہ آپ چاہے وہاں منرل واٹر پرووائڈ کریں یا آپ مشین لگا دیں یا وہاں پہ پلانٹ لگا دیں, جو بھی کریں, یہ پانی ان بچوں کی ذمہ داری ہے. یونیفارم ایک بڑے برانڈ کی, جنید جمشید بھائی اللہ علیہ کے رحمت کرے, ان کو ہم نے رسپانسبلٹی کی آپ یونیفارم پرووائڈ کریں گے. جوتے ہم نے ایک جوتے بنانے والی کمپنی کو, جو بچوں کے شوز ہیں, سولر پینل ایک, یعنی تھر کے ایک اس اسکول میں جس کا بالکل برا حال تھا, بیڑا غرق ہوا تھا, جب بچہ وہاں سے نکلے گا صاف ستھرا یونیفارم, صاف ستھرا جوتا, پنکھے لگے ہوئے ہوں گے, لائٹ کا پرابلم ہی نہیں ہوگا کیونکہ سولر پینل موجود ہوگا, بہترین منرل واٹر بنانے والی کمپنی ہے, اس کا وہ صاف ستھرا پانی پیے گا بچہ یا بچی جو بھی, صاف ستھرے ماحول کے اندر بہترین فرنیچر ہوگا ملٹی نیشنل کمپنی کا. یعنی وہ اسکول میرا آپ سے آج وعدہ ہے انشاءاللہ کسی بھی بیکن ہاؤس کو اور کسی بھی اچھے برانڈ کے اسکول کو کمپلیٹ کرے گا انفراسٹرکچر کے اعتبار سے انشاءاللہ. پہلا اب اس سارے معاملے میں کہیں پیسوں کی ضرورت نہیں ہے, سوائے اس کے ایک چھوٹا سا پیٹی کیش ہو, جو آپ کی لیبر کاسٹ ہے یا ان کا کھانا کھلانا ہے یا ہمارے ممبرز میں موو کرنا ہے, وہ ہم انشاءاللہ ذاتی طور پہ مینیج کریں گے, کوئی مشکل نہیں, کسی سے مانگنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ بہت چھوٹی سی اماؤنٹ ہے, ہر مہینے 4 اسکول, 6 اسکول, 10 اسکول, کوئی پرابلم نہیں. اس سے آگے لمس کو اقرا یونیورسٹی اور مختلف یونیورسٹیز کو آن بورڈ لے رہے ہیں, تقریباً ایم او یو سائن ہونے والے ہیں کہ ہم ان اسکولوں کے جو ٹیچرز ہیں, پہلے تو جو نہیں آئے گا اس کو نکالے گی سریام کی ٹیم جا کے کہ بھائی کدھر ہیں آپ تو یہاں پہ تنخواہ چاہ رہی ہے, اس کو انشاءاللہ لے کے آئیں گے, میک شیور کریں گے, اور ان ٹیچرز کو ٹرین کروائیں گے. یا تو ان یونیورسٹیز کے پی ایچ ڈی اسکالرز جایا کریں گے, جس طرح چلے پہ نہیں جاتے 7 دن کے, 15 دن کے, 20 دن کے, یہ وہاں تھر میں بلوچستان میں وہاں کیمپنگ کریں, جو بھی کریں وہاں جا کے ٹرین کریں گے ٹیچرز کو. یا یہ یونیورسٹیز ان ٹیچرز کو بلائیں گی اپنے پاس ہاسٹلس میں, اور وہاں ان کو ٹیچر ٹریننگ پروگرام ہوگا پورا, جو تھر کا چولستان کا جو ایک ٹیچر ہے اس کو ٹرین کیا جائے گا بچوں سے بہیو کیسے کرنا ہے, بچوں کو پڑھانا کیا ہے, بچوں کو سکھانا کیا ہے. اور پھر اگلے مرحلے میں جو ہمارے انٹرنیشنل چیپٹرز ہیں, آپ جانتے ہیں اس وقت ہمارا لندن چیپٹر بھی ایکٹیو ہے, ہمارا جرمنی کا فرینکفرٹ کا چیپٹر بھی ایکٹیو ہے, ہمارا استنبول کا چیپٹر بھی, ہمارا میلبرن کا چیپٹر بھی اور نیو یارک کا چیپٹر بھی, سب جگہ ہمارے ممبرس کام کر رہے ہیں پاکستان کی فلاح کے لیے. ان سے ہم اس مرحلے پر پہنچ چکے ہیں کہ ہر جگہ 10-10, 15-15 بچے ہم پاکستان سے باہر لے کر جائیں گے, جو کہ اگین کسی سے ہمارے ممبرس کو آرگنائز کریں گے, ہم گورنمنٹ سے ریکویسٹ کریں گے, اور ان بچوں کو پاکستان سے باہر بھی اسٹوڈنٹ ایکسچینج پروگرام ہے. تو 23 مارچ سے سریام کی ٹیم ایک نئی تحریک پاکستان کا آغاز ہے, جو کہ بیسیکلی تعلیم پاکستان ہے. آپ یقین جانیں, کوئی پرابلم مجھے ملک کا بتائیں, ہاتھ کھڑا کریں, کوئی ایشو بتائیں, ہر ایشو کا ایک جواب ہے. کوئی ایشو اٹھا لیجیے, کوئی بھی پرابلم اس ملک کا, اس کا واحد ایک جواب اگر آپ سولوشن کو نکالیں, وہ تعلیم, ایجوکیشن. اور ہم بطور ٹیم سریام اللہ تعالیٰ نے 12-13 لاکھ کچھ ملا دیے, اس طرح کے ہمارے شیخہ احباب ایڈوائزری بورڈ میں ہمارے ساتھ آ گئے ہیں.
ہم نے اسے ایک چیلنج کے طور پر لیا. کسی کے جیب پہ بوجھ نہیں. یہ سب لیا کہ جہاں جانتے ہیں کچھ کرتے بھی ہیں. اگر کوئی کسی کو ڈونیشن دیا, کسی کو راشن, تو میں سب سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ میری درخواست ہے, میں نہیں چاہتا کہ کسی بھی ممبر پر 5 روپے کا بھی بوجھ پڑے. آپ سب جانتے ہیں ہم نے بڑی محنتیں مافیا کر کے یہ ٹی شرٹ بھی چھپوائی ہیں, سب کوشش کر رہے ہوتے ہیں, لیکن کسی سے بھی کوئی ممبر شپ فیس نہیں لی کسی کی. تو کوشش یہی ہے کہ کسی پہ برڈن نہ پڑے. آپ کی جو ایفرٹس ہیں, آپ کی جو کوششیں ہیں, اس کے ذریعے ہم پاکستان کو تبدیل کر سکیں. اور اگین منشور ہمارا 2 نقطوں پر مشتمل ہے. پہلا یہ کہ میں خود کو بدلوں گا, آپ بدلیں گے تو پاکستان تبدیل ہو جائے گا. اور دوسرا حقوق العباد, جو ہمارے ایڈوائزری بورڈ کے معزز اراکین موجود ہیں, چونکہ ان کا ان پٹ بھی ہمیں چاہیے, تو اس لیے میں چاہ رہا ہوں کہ ایکسپلین کرتے اپنی فلاسفی کو دین سرعام کی. ہمارا یہ خیال ہے, بات پھر وہی ہے کہ ہم ہر اس چیز کے ٹھیکیدار بن گئے ہیں جو بندے اور اللہ کے درمیان کا مسئلہ ہے. مثلاً میں پوچھتا ہوں جی آپ نے نماز نہیں پڑھی, میں پوچھتا ہوں جی آپ نے روزہ نہیں رکھا, آپ نے کپڑے ٹھیک نہیں پہنے ہوئے, آپ کا پردہ ٹھیک نہیں ہے, آپ کمرے میں کیا کر رہے تھے, آپ نے اس بندے سے کیا بات, آپ اس لڑکی سے کیا. یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو خدا کا اور انسان کا مسئلہ ہے, جس سے ایک انسان معاشرے میں کوئی خرابی پیدا نہیں کرتا. حقوق اللہ ہے نا, لیکن اللہ کے حقوق ہیں, اور حقوق العباد اس پر اس معاشرے میں کوئی بات نہیں. آپ مجھے ایمانداری سے بتائیں, اگین کھلا چیلنج, ہاتھ کھڑا کر کے بتانا ہے, ایک آدھ عالم دین کے علاوہ آپ نے کسی خطبے میں, کسی مجلس میں, کسی مسجد میں, کسی یونیورسٹی میں, کسی مدرسے میں, کسی کالج میں کرپشن کے اوپر پورا خطبہ سنا ہے؟ میں نے آج تک جتنی بھی زندگی ہے پورا نہیں بتاتا میں کیا عمر ہے. آپ نے کبھی ملاوٹ کے اوپر پوری تقریر سنی ہے؟ آپ نے ٹریفک قوانین پہ, میں کہہ رہا ہوں ایک آدھ عالم دین کے علاوہ, ایک آدھ ایکسیپشن موجود ہے, کبھی آپ نے سنا ہو ٹریفک کے قوانین پہ یار کسی کو رستہ دینا کتنی اچھی بات ہے, کسی کا خیال کرنا, کبھی سنا ہو آپ نے دینی کسی پلیٹ فارم سے کہ نہیں یار ٹریفک قوانین پہ عمل کرنا چاہیے؟ کبھی آپ نے سنا ہو بلیک میلنگ کے خلاف کسی کو رلانا نہیں ہے, کسی کو تکلیف نہیں دینی, اس پہ پوری کوئی تقریر سنی ہو؟ یہ کافر ہے, یہ مشرک ہے, یہ غدار ہے, اس کے علاوہ ہم سنتے ہی نہیں اپنے پلیٹ فارم سے. معاشرے کا بیسک فیبرک ادھر چکا ہے, ہمارا جو آپ کا بنیادی ڈھانچہ ہے وہ خراب ہو چکا ہے. ہر وہ چیز ہم کر رہے ہیں جس کا کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے سوسائٹی کے ساتھ, اور وہ سارا اسلام کا ماڈل حقوق العباد کا آپ کو ویسٹ میں, یورپ میں, امریکہ میں, UK میں امپلیمنٹڈ ملتا ہے. میں پورے چیلنج اور ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں, مجھے پتہ ہے یہ بات ریکارڈ ہو رہی ہے, میں ذمہ داری سے اسلام کا حقوق العباد کا پورا ماڈل ویسٹ میں اپنا لیا, اور آج زندگی کی ہر نعمت ہے اپنا. یعنی دیکھیے آپ کو نہ وہاں ملاوٹ ملے گی, انڈے تک پہ ایکسپائری ڈیٹ پرنٹڈ ہوتی ہے, نہ آپ کو وہاں جعل سازی ملے گی, نہ آپ کو وہاں فراڈ ملے گا, ٹائم کی پابندی, دھوکہ دہی وہاں نہیں کرتے, جھوٹ بولنے کا تصور نہیں کیا جا سکتا, ٹریفک قوانین پہ عمل, ہر کسی کو راستہ دینا, ہر کسی کی مدد کرنا, یہ وہ ساری چیزیں جو دین ہمیں سکھاتا تھا اور ہم نے فراموش کر دی ہیں, جس پہ یہاں بات ہی نہیں ہوتی. ہم سریام کے پلیٹ فارم سے حقوق العباد, حقوق العباد, حقوق العباد کہ دوسروں کے کیا حقوق ہیں, آپ کو کیسے کسی ایک کا احساس کرنا ہے, کیسے خیال کرنا ہے. جب ہم نے یہ کرنا شروع کر دیا انشاءاللہ پاکستان ایک بہتر ملک بن جائے گا. تو یہ ہمارا منشور ہے, اور اسی کے تحت ہم نے فوکس کر کے انشاءاللہ تعلیم پہ سب سے پہلے اپنے اگلے 6 مہینے 23 مارچ سے آنورڈ, اور پھر ہم بتانے کے قابل ہوں کہ ہم اتنے ہزار بچوں کو اسکولوں میں لے کے آئیں. سریام کی ٹیم کے ہر ممبر کی ذمہ داری ہوگی کہ وہ ایسے بچوں کو آئیڈینٹیفائی کریں, تلاش کریں جو اسکول نہیں جا رہے, انہیں لے کے اسکولوں میں جائے, اور ہم اس پر بھی پوائنٹس رکھیں گے. جب آپ کے آئندہ عہدے ہوں گے وہ انشاءاللہ ان پوائنٹس کی بنیاد پر ہوں گے کہ آپ کتنے بچوں کی تعلیم کا سبب بنے ہیں. تو یہ انشاءاللہ چیلنج ہے. اب ہماری درخواست ہوگی کہ ہمارا ایڈوائزری بورڈ ہے, ہمارے ممبرز بھی ہیں, لیکن جو رسپیکٹفل ایڈوائزری بورڈ ممبرز ہیں وہ ذرا اپنا انپوٹ, اپنا کویشچن کوئی بھی, تاکہ ہم اس کو پھر 23 مارچ کو جب لانچ کریں تو یہ فلالیس ہو, اس کے اندر پھر فلاز نہ ہو یا کم سے کم ہو. جو بھی کوئی آپ کی رائے ہے انہیں پلیز ضرور ایڈ کیجیے اس کے اندر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم بہت مشکور ہیں جناب کہ آپ نے تشریف لائے اور آج آپ نے وہ باتیں ہمیں بتائی ہیں. جیسے آپ نے تعلیم پر بات کی ہے کہ میں نے ایک اسکول دیکھا سرکاری, وہاں پر تقریباً 120 بچے پڑھتے ہیں, تو اس کے جو برآمدے کی چھت ہے وہ گر رہی تھی, سخت سردی ہوتی میں بچے وہ باہر بیٹھے ہوئے تھے. میں نے محکمہ ایجوکیشن سیکرٹری پنجاب کو بھی درخواست گزاری, مگر اس پر کوئی عمل درآمد نہیں ہوا. میں نے دوبارہ CO ایجوکیشن کو درخواست دی, اس پر بھی کوئی عمل درآمد نہیں ہوا. میں نے ڈپٹی کمشنر لیا کو درخواست گزاری کہ سر وہاں پر خدارہ آپ جائیں, وہاں پر جو بچے باہر بیٹھے ہیں وہ اگر وہ برآمدے میں بیٹھیں گے تو ان کے لیے کوئی مسئلہ بنے گا, اس کے وہ چھت گر جائے گی تو وہ ملبہ جو ہے وہ ٹیچر پر آئے گا. جب میں نے وہاں پر ٹیچر کا اسکول میں تصویریں لینے گیا تو ٹیچر نے کہا آپ اپنے طور پر مسئلہ اٹھائیں, اگر آپ نے تصویریں بنا لی
تو محکمے والے ہیں وہ ہماری جو ہے وہاں پیشیاں لگانا شروع کر دیں گے کہ آپ نے میڈیا کو وہاں پر بلایا. تو اس طرح جو سرکاری اسکول ہے اگر وہاں پر سہولیات نہیں ہوگی تو بچے کیسے سرکاری اسکول جائیں گے؟ وہاں پر جو ہمارے پرائیویٹ اسکول ہیں وہاں پر فیسیں بھی اتنی زیادہ ہیں, وہ بچے دور دور سے رشیوں پر جاتے ہیں. سرکاری اسکول گھر کے ساتھ ہے, وہاں پر 4 ٹیچر اویلیبل ہیں, مگر وہاں پر کوئی بچہ بھیجنے کے لیے تیار نہیں ہے کیونکہ وہاں پر سہولت کسی کوئی ہے نہیں. نلکا ایک ہے, گرمیوں میں بچے نلکے میں پانی کہاں پئیں گے؟ فرنیچر بالکل نہیں ہے. وہ بچے جو ہے نا وہ جو ٹاٹ ہے گٹو, جس کا سیمنٹ کے گٹو آپ کہہ لیں, اس پر بیٹھتے نیچے. تو اچھا دیکھیں یہی اب آپ نے صحیح پرابلم کو آئیڈینٹیفائی کیا. یہ کوئی بڑا بول نہیں ہے, مجھے آپ لوگوں پر اعتماد ہے, اللہ تعالیٰ کی ذات پر اور اپنی نیت کا پتہ ہے, اور مجھے پوٹینشیل پتہ ہے کہ پاکستان کے لوگوں کا, آپ کا یوتھ کا, اور جتنے بھی لوگ ہیں وہ صرف مسئلہ یہ کہ وہ ٹرسٹ کسی چیز پہ بس ایک بار اعتماد آپ بنا لیں. جو اسکول ٹیم سریعام اڈاپٹ کرے گی انشاءاللہ, وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں, جس علاقے میں وہ اسکول ہوگا وہاں جو پرائیویٹ اسکولز کا دھندا ہے وہ بند ہو جائے گا. یہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو یہ ہم کریں گے, اس کو اس قابل بنائیں گے کہ لوگ اپنے اسکولوں میں بھیجیں گے. بٹ یہ میں ہمیشہ کہتا ہوں, جب آپ کہتے ہیں نا کہ پاکستان کو ہم نے تبدیل کر دینا ہے, یا جو ابھی میں نے دعویٰ کیا ہے, اس طرح کا کوئی بھی دعویٰ ایسا ہوتا نہیں ہے کہ آپ رات کو سوئیں یار خواب دیکھا آپ نے کہ پاکستان کو ایک عظیم ملک بنانا ہے, اور صبح آپ جاگیں اور آنکھیں مل کے کہیں کہ یار بن گیا پاکستان عظیم ملک. ایسے نہیں ہوتا. آپ کوئی بھی خواب دیکھتے ہیں جب, اس کے پیچھے پھر ایک پوری نسل کو قربانی دینی پڑتی ہے, پھر آپ کو ایفرٹس کرنی پڑتی ہیں, تب پروردگار اس کے خواب کی تعبیر آپ کو دیتا ہے. تو ہم نے یہ خواب دیکھا ہے کہ انشاءاللہ ہم نے ریولوشن لے کے آنا ہے پاکستان کے تعلیم کے سیکٹر میں. مانا یہ حکومت کی ذمہ داری ہے, لیکن اب پھر کیا کریں, بچوں کو چھوڑ دیں رحم و کرم پر, یعنی ایٹ لیسٹ اپنا پارٹ, وہی بات کہ اپنا کردار ضرور ادا کریں. تو ہم سب کو اپنے اپنے حصے کا کردار ادا کرنا ہوگا, ایفرٹ کرنی پڑے گی ان اسکولوں کو ڈھونڈنے سے لے کے وہاں بچوں کو لے کے جانے تک, وہاں چیک رکھنے تک. تو ہم سب کو ایک چھوٹا آسان کام نہیں ہے, پورے ملک کے اندر اگر آپ ایک کیمپین چلا رہے ہیں تو یہ لگ پتہ جائے گا جب ہم کام شروع کریں گے. ابھی باتوں میں بڑی آسان لگ رہا ہے, تو یہ آپ سب جب اپنے کندھوں پہ بوجھ اٹھائیں گے تو میں آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ ویسا اسکول کوئی پرائیویٹ اسکول نہیں ہوگا جیسا وہ اسکول ہوگا جو سریعام کی ٹیم بنوائے گی انشاءاللہ.